ही साथ एकलव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अली जनाब अरविंद निषाद जी वो भी बैठे हुए हैं, और अभी मुझसे खबर हज़रत जमाल अब्दुल नासिर कासमी साहब को आप हज़रात सुन रहे थे। खुतबे मसनूना के बाद मैंने एक आयत करीमा तलावत की, सूरह अफराद है, आयत नंबर 11। हम सबका रब इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलता है जिस कौम को अपनी हालत के बदलने की फिक्र ना हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है। कि मेरे रब का लारैब किताब का फरमान है कि बेशक मैं उस कौम की हालत को नहीं बदलता जिस कौम को अपनी हालत की बदलने की फिक्र ना हो। अगर हम इस उम्मीद में हैं कि अल्लाह हमारी हालतों को बदल देगा तो ये मुमकिन नहीं है। दुआओं से हालतें नहीं बदली जा सकती। अगर दुआओं से हालतें बदली जाती तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई मुस्तजाबुद दावात नहीं। ताजदार मदीना चाह लेते तो मस्जिद नबवी में बैठ जाते, मिंबर पाक पर खड़े होकर के दुआएं मांग लेते, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमा लेता। उनसे बड़ा कोई मुस्तजाबुद दावत हुजरे आयशा से निकलने की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन मेरे भाइयों, ये दुनिया मैदान अमल है, ये दारुल असबाब है, हमें यहाँ काम करना होगा। ये दुनिया दारुल अमल, हम काम करेंगे, काम भी करो और दुआएं मांगो, तब अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाता है। वे अल्लामा जमाल अब्दुल नासिर ने फरमाया कि मैदान बद्र में सरकार 313 सहाबा के साथ पहुंचे। जब मैदान बद्र में पहुंच गए तब अपने हाथों को उठाया कि अल्लाह ये मुट्ठी भर सहाबा हैं जो मैदान बद्र में लाके मैंने इन्हें उतार दिया। तब दुआएं मांगी, तब फरिश्ते आए। मस्जिद नबवी में बैठ के दुआएं नहीं मांगी, और हम सिर्फ मस्जिद के अंदर ही दुआ करते हैं, सिर्फ मस्जिदों से दुआएं हो रही है। अगर दुआओं से मसला हल हो जाता तो 40 से 50 लाख लोग हज करने जाते हैं, और हर साल इसराइल के लिए बद्दुआएं होती हैं, फ़लस्तीन फतेह करने की दुआएं होती हैं। कुछ फ़र्क पड़ा फ़लस्तीनियों पर? अरे बोल दो भाई, कुछ फ़र्क पड़ा? अगर दुआएं तो हज्जाज कराम होते हैं, सामने खाने खुदा है, अल्लाह का घर हरमे काबा में खड़े होकर के दुआएं मांगते, अल्लाह फ़लस्तीन को बचा ले, फ़लस्तीन को फतह नुसरत में बदल दे। क्या दुआएं कबूल हुई? बोलो, अरे बोल दो प्यारे, नहीं हुई ना। मुझे जानते हो क्यों? क्योंकि ये दुनिया दारुल अमल है, दारुल असबाब, हमें यहाँ काम करना होगा। अल्लाह ने दारुल अमल में हमें भेजा है, दारुल असबाब में हमें भेजा है। अल्लाह खुद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। रब्बे काबा इरशाद फरमाता है, मैं उस कौम की हालत को नहीं बदलता हूँ जिस कौम को अपनी हालत की बदलने की फिक्र ना हो। अगर आप फिक्र करोगे तब अल्लाह आपकी हालत को बदलेगा, और अगर आपको फिक्र नहीं है तो रब तबारक व तआला आपकी हालत नहीं बदलेगा। तो हमें फिक्र करनी चाहिए कि नहीं? फिक्र होनी चाहिए कि नहीं? आज हमारी हालत क्या है? किसी से ढकी छुपी है? आज हमारी वो हालत है कि अगर सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है तो लोग ताज्जुब की नज़रों से देखते हैं। सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है तो हमें आतंकवादी कहते हैं। आज हमारी ये हालत है। तो जांच हो रहे हैं तो हमारे मदरसों के जांच हो रहे हैं, खुदाई हो रही तो हमारी मस्जिदों की खुदाई हो रही है। आज हालत हमारी ये है कि हमारी बहन बेटियों के सरों से हिजाब को लोग खींच लेते हैं। हमारी कोई कदर नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारा कोई वकार नहीं है। और इसके जिम्मेदार कौन है? कोई और नहीं है, सिर्फ कौम मुस्लिम है जो इसकी जिम्मेदार। इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों है? आप जानते हैं ना इसके जिम्मेदार आप हैं। तो इसकी कोई वजह है? आज हमारी पछती की, आज हमारी रुसवाई जिल्लत जो हमारे सर पे है, इसके जिम्मेदार हम ही तो हैं। इसी हमारा कायद,
ہمارا رہبر ہمارا نیتا ڈاکٹر محمد ایوب سرجن گاؤں گاؤں جا کر کے اسی حل کی تلاش کے لیے نکلا ہوا ہے، اسی فکر کو لے کر کے نکلا ہوا ہے، ورنہ ہمارے قائد کو یہاں آنے کی ضرورت نہ تھی، گاؤں گاؤں جانے کی ضرورت نہ تھی، لیکن مگر وجہ یہ ہے کہ ان کے سینے میں قوم کا درد ہے، قوم اور ملت کا درد لے کر کے میرا قائد آپ سے یہی تو پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ مسلمانوں تم فکر کرو گے تو کون سی فکر اپناؤ گے، کون سی سوچ اپناؤ گے کہ آج ہمارا وقار بڑھ جائے، ہماری عزت بھی بحال ہو جائے۔ آپ کے پاس ہے کوئی ایسا طریقہ؟ بول دو پیارے، کوئی ایسا طریقہ ہے کہ آج ہمیں آتنکوادی نہ کہیں لوگ؟ داڑھی ٹوپی والے ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں، بس میں سفر کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں، ہر جگہ ڈر اور خوف کا ماحول ہے، اور یہ ماحول بنایا کس نے، پیدا کس نے کیا ہے؟ سپا والوں نے کیا ہے، بسپا والوں نے کیا ہے، کانگریس والوں نے کیا، بھاجپا والوں نے کیا، کس نے کیا ہے؟ بولو، کس وجہ سے یہ حالات ہیں؟ آج ہم سفر کر رہے ہیں تو ڈر رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس نے یہ ماحول پیدا کیا ہے؟ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی آپ سے سوال کر رہا ہے، یہ کس نے بنائے ہیں حالات؟ ارے بول دو یار، کون سا گاؤں ہے یہ؟ کریمہ آباد، نام تو کریمہ آباد ماشاءاللہ، ارے بول دو کس نے یہ حالات بنائے ہیں؟ ایسا یا تو ایسا لگ رہا ہے آپ لوگ میری بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں، بولی بھاشے میں یا تو فرق ہوگی، نہیں فرق ہے تو سر بولتے نہیں، اس لیے نہیں فرق ہے نا۔ تو یہ حالات کس نے پیدا کیے ہیں؟ ارے بولو، سچائی تو بولنی پڑے گی، حق بات بولنی پڑے گی۔ حالات کس نے پیدا کیے ہیں؟ آپ نے پیدا کیے، ہم نے پیدا کیے۔ ابھی 2024 کا جو چناؤ آیا اس میں آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے ووٹ کسے دیا؟ گٹھ بندھن کو۔ کتنی فیصد ووٹ دیا ہم نے؟ 95%۔ اتحاد بنا کر کے، متفق ہو کر کے ایک ہی نشان پر ہم نے بٹن دبایا، ایک ہی نشان والے کو ہم نے ووٹ دیا۔ تو کیا ہم متحد ہو کر کے 95% ہم نے جسے ووٹ دیا آپ کے کسی مسئلے میں آج وہ کھڑا؟ ہماری مسجدوں کی کھدائی ہو رہی، کبھی بولا؟ ہماری مسجدوں پر بلڈوزر چلائے جا رہے، کبھی بولا؟ مسلمان مارے جا رہے، کبھی اس نے بولا؟ بولو۔ تو اس کی ذمہ دار کیا سوچ کر کے آپ لوگوں نے ووٹ دیا تھا کہ ہمارے مسائل کو اٹھائیں گے نا، ہمارے مسئلے میں وہ بولیں گے؟ کبھی بولے وہ؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے پھر آپ لوگ اسی کو ووٹ دینا چاہتے، اس لیے بول نہیں رہے ہیں۔ آئے کیا ارادہ ہے بھائی؟ بتا دو، یہی ارادہ ہے تو آپ بول کیوں نہیں رہے ہیں؟ تو غلطی کس کی ہے؟ آپ کی ہے یا سماجوادی والوں کی غلطی ہے؟ ایک بات میں بتا دوں، ابھی علامہ جمال نے کہا 5واں پارہ 5واں رکوع سورہ نساء آیت نمبر 59، میرا رب اپنی لاریب میں کتاب میں ارشاد فرمایا اولو الامر منکم، تمہارا امیر تمہاری جماعت میں سے۔ ایمان سے بتانا، اگر آج ہم اپنا امیر اپنی جماعت میں سے منتخب کیے ہوتے، بنا لیے ہوتے، امیر کہتے ہیں رہبر، اگوا، امام، نیتا، امیر عربی کا لفظ ہے، اسے ہندی اردو میں کہہ لیجئے نیتا۔ اگر قرآن کے فرمان کے مطابق اگر آج ہم اپنا امیر اپنی جماعت میں سے پیدا کر لیے ہوتے، اپنا نیتا اپنی جماعت میں سے چن لیے ہوتے، تو آج یہ خراب دن ہمارے سامنے ہوتے۔ اب تو بول دو یار، اتنی آسان بھاشے میں بول رہا ہوں، پھر بھی آپ لوگ نہیں بول رہے ہیں۔ جب تک آپ بولیں گے نہیں، میں بولنا بند نہیں کروں گا، کیونکہ میں بھی مقرر آدمی ہوں۔ اگر ہم اپنا امیر اپنی جماعت میں سے بنائے ہوتے تو یہ دن ہمارے سامنے ہوتے؟ قرآن تو کہہ رہا، تو آپ قرآن کے مخالفت میں ہے کہ نہیں؟ رب کعبہ تو ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنی جماعت میں سے اپنا امیر منتخب کرو، اور جب امیر کا چناؤ کرو، امیر کا انتخاب کرو تو تمہارا امیر تمہاری جماعت میں سے ہو۔ لیکن 78 سال ہو گئے ہمارے ملک کو آزاد ہوئے ہوئے، لیکن ہم نے آج تک اپنی جماعت میں سے اپنا امیر کسی کو نہیں چنا۔ جب امیر چننے کی بات آئی، نیتا کا انتخاب کرنے کی بات آئی، تو کبھی ہم نے راہل جی کو اپنا نیتا مان لیا، کبھی اکھلیش جی کو اپنا نیتا مانا، کبھی مایاوتی جی کو اپنا نیتا مانا، اور اپنا بھائی جب کبھی آیا میدان میں نیتا بننے کے لیے آیا، امیر بننے کے لیے آیا، اپنا علم اپنا جھنڈا لے کر کے آیا، تو آپ ہی لوگوں نے اسے کیا کہہ دیا؟ بھاجپا کا ایجنٹ ہے، بھاجپا کا دلال۔ کہا کہ نہیں کہا؟ تو ایمانداری سے بتاؤ، کیا یہ ہمارا رہبر، ہمارا قائد، قائد اعظم ڈاکٹر محمد ایوب آپ کو دلال لگ رہا ہے؟
ارے بول دو یار، لگ رہا ہے؟ کتنے لوگوں کو لگ رہا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں، اور نہیں لگ رہا وہ ہاتھ اٹھائیں۔ ارے اٹھا دو یار، کیوں شرماؤ؟ یہ خاموش مزاجی ہمیں جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں جینا ہے تو کوحرام مچا دو، اور شوق پرواز کا رکھتا ہو تو شاہین بنو، شوق پرواز کا رکھتے ہو تو شاہین بنو، ورنہ کوے بھی ہواؤں میں اڑا کرتے ہیں، ورنہ کوے بھی ہواؤں میں اڑا کرتے ہیں۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ ہماری عزت بڑھ جائے، ہمارے وقار بڑھ جائے، تو قرآن پاک پر تمہیں عمل کرنا ہوگا، حدیث مصطفیٰ علیہ السلام پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ کی قسم آج جو کہتے ہیں کہ پیس پارٹی یہ بھاجپا کی پارٹی ہے اور ڈاکٹر محمد ایوب بھاجپا کے ایجنٹ ہے، ان سے کہہ دینا کہ ڈاکٹر محمد ایوب اس ذات کا نام ہے، ڈاکٹر محمد ایوب اس شخصیت کا نام ہے کہ پیس پارٹی کا وجود نہ تھا، پیس پارٹی پیدا بھی نہ ہوئی تھی، تب بھی لوگ ڈاکٹر محمد ایوب کو جانتے تھے، تب بھی لوگ ڈاکٹر محمد ایوب کو پہچانتے تھے، اور اس طرح نہیں پہچانتے تھے، مشہور تھے، معروف تھے۔ دلالی کیوں کی جاتی ہے؟ یا تو اس کو شہرت کے لیے آدمی دلالی کرتا ہے، یا مال و دولت کے لیے دلالی کرتا ہے۔ دلالی دو ہی چیز کی وجہ سے ہوتی ہے نا، یا تو اسے شہرت مل جائے یا مال و دولت مل جائے۔ اور پیس پارٹی کا وجود نہ تھا، تب بھی ڈاکٹر محمد ایوب ایک شہرت کے بے تاج بادشاہ کا نام ڈاکٹر محمد ایوب تھا، اور مال و دولت کے امیر و کبیر انسان کا نام ڈاکٹر محمد ایوب تھا۔ اور ہمیں شرم آنی چاہیے، یہ الزام اپنے بھائی پر لگاتے ہو، اپنے قائد پر لگاتے ہو، اپنے رہبر پر لگاتے ہو، جس کے سینے میں قوم کی فکر ہے، جس کے سینے میں قوم اور ملت کی ہمدردی ہے۔ آج گلی گلی جو بھٹک رہا ہے، یہ دین کس کی ہے؟ اور پارٹیوں کی دین نہیں ہے، سپا بسپا والوں کی وجہ سے ہمارا قائد گاؤں گاؤں جا کر کے دھول کھا رہا ہے۔ یہ دین کس کی ہے؟ آپ کی دین ہے، آپ لوگوں کی یہ مہربانیاں ہے، آپ لوگوں کی کرم فرمائیاں ہے کہ میرا قائد چلچلاتی دھوپ ہو یا کڑاکے کی سردی ہو، گاؤں گاؤں جا کر کے جو دھول چاٹ رہا ہے، یہ کیا کس نے اس حالت پر؟ آپ لوگوں نے یہ حال بنا رکھا ہے۔ نہیں تو کوئی ہمارے کیا ڈاکٹر محمد ایوب کسی سے کم پڑھے لکھے ہیں؟ بولو، کسی اکھلیش یادو سے کم پڑھے ہیں؟ مایاوتی جی سے کم پڑھے ہیں؟ راہل جی سے کم پڑھے؟ میں تو کہتا ہوں جتنے نیتا آپ لوگ جتنے نیتاؤں کا نام جانتے ہیں، ان کی ڈگریاں ایک طرف رکھ دو، اور اکیلے میرے قائد کی ڈگری کو ایک طرف رکھ دو، تو بھاری کس کی ڈگری ہوگی؟ ارے بول دو یار۔ مال و دولت کی بات لے لو تو ان کی پراپرٹی کو ایک طرف رکھ دو، اور میرے قائد کی پراپرٹی کو ایک طرف رکھ دو، تو بھاری کس کا ہوگا؟ پھر بھی یہ دلال نظر آ رہا ہے، پھر بھی یہ دلال نظر آ رہا ہے۔ ارے یہ بہکایا جا رہا ہے، آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے، گمراہ کر رہے ہیں آپ، اور ہم گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو آپ حضرات کیا چاہتے ہیں؟ اسی طریقے سے ذلیل و خوار ہم ہونا چاہتے ہیں کہ اس ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، عزت و وقار کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ بولو کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہماری عزت بڑھ جائے، ہمارے وقار بحال ہو جائے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ذلت و رسوائی ہی میں رہنا چاہتے ہیں؟ کریم آباد والوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا چاہتے ہو جی؟ کچھ نہیں چاہتے آپ لوگ؟ کچھ چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ اس ذلت و رسوائی سے نکلنا چاہتے ہیں کہ نہیں نکلنا چاہتے؟ تو کیسے نکلیں گے؟ وہی تو پوچھنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ کوئی طریقہ ہے آپ لوگوں کے پاس؟ ہے کوئی طریقہ؟ ہے کوئی طریقہ حضرت؟ ہمارا کوئی رہنما نہیں دکھ رہا ہے، کہتے اپنے تو یہ رہنما نہیں دکھ رہے ہیں آپ کو؟ رہنما اپنا چننا پڑے گا تبھی تو ہوگا۔ تو کون چنے گا؟ کوئی دوسرا آ کے چنے گا؟ ہم تو یہی چنیں گے۔ تو ابھی تو چننے چرانے کی بات تو بہت دور ہے، ابھی 2027 میں کیا ہو کیا نہ ہو۔ جو مسلمان تو یہ دیکھتا ہوا کس کی چلے گی۔ جب ہوا کے انتظار میں ہم بیٹھے رہتے ہیں تو ہواؤں پہ کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ خالی بی جے پی ہراؤ بھائی۔ تو یہی تو کہہ رہا ہوں، تو اس سے پہلے بھی کوئی طریقہ، وہ تو 2027 میں چناؤ آئے یا نہ آئے، اس سے پہلے بھی کوئی طریقہ ہے آپ لوگوں کے پاس کہ اگر وہ کام ہم کر لیں تو آج ہی سے ہمارا عزت، ہمارا وقار بڑھ جائے؟ ہے کوئی طریقہ؟ کیا ہے؟ تو آپ چنیں گے تو کوئی آپ کی بات پر بھروسہ نہیں کرے گا، کوئی نہیں مانے گا۔ ابھی 95 میں بن مانگے جب 95% ہم نے ووٹ دیا ہے انہیں، بن کہے بن مانگے بغیر کسی شرط کے 95% دیا ہے۔ کریم آباد کا پورا گاؤں چلے جائے اکھلیش یادو کے پاس، کہہ دے کہ ہم اس پارٹی میں آ گئے، تو مانیں گے؟ اکھلیش یادو مانیں گے؟ مایاوتی جی مانیں گی؟ کوئی مانے گا؟
آپ چلاتے رہو کوئی نہیں مانے گا، لیکن اگر ایک طریقہ میں بتاتا ہوں آپ لوگوں نے اپنا لیا تو اللہ کی قسم وہ بھی مان جائیں گے، غیر بھی مان جائیں گے۔ اگر وہ طریقہ اچھا ہوگا تو آپ لوگ کرو گے؟ ارے بول دو، کیا کرو گے؟ ایک کام کرنا 10 روپے کا خرچہ ہے، لیکن اگر آپ لوگوں نے یہ کام کر لیا تو آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو منوانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پیغام بھجوانے کی ضرورت ہے، نہ واٹس ایپ فیس بک کسی پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آٹومیٹک لوگ مان جائیں گے اور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے، آپ کی عزت بھی بڑھ جائے گی، آپ کا وقار بھی بحال ہو جائے گا۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو آپ باعزت بن جاؤ گے، بلند و بالا مقام پر آپ فائز ہو جاؤ گے، لیکن شرط ہے یہ کام آپ کو کرنا ہوگا۔ جانتے ہو کام کون سا ہے؟ اپنی پارٹی پیس پارٹی کا ایک ایک جھنڈا اپنے گھروں کے چھتوں پہ لگا دو۔ لگا سکتے ہو؟ کتنے لوگ لگا سکتے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں۔ لگ جائے گا نہیں، یہ تو بڑا مجہول بات ہو گئی، جو کہنا ہے معروف بات کہو۔ لگ جائے گا نہیں بولو، لگائیں گے۔ یہ کہو لگائیں گے، لگ جائے گا میں تو بڑا جھول ہو جاتا ہے۔ ہاں بولو اب لگ گیا سمجھ لیجیے، کہہ دیجیے۔ اور اس کا فائدہ جانتے ہو کیا ہوگا؟ اب آپ کو کسی سے آپ لگا کے گھر میں آ کے سو جائے، اب آپ کو نہیں کہنے کی ضرورت پڑے گی، آپ کا وہ جھنڈا گواہی دے گا، آپ کا وہ علم، آپ کی وہ نشانی گواہی دے گی، اور یہ بات مئو تک نہ رہ جائے گی، مئو سے آگے جائے گی اور لکھنؤ تک یہ بات پہنچے گی، اور لکھنؤ نہیں دلی کے سنسد بھون تک یہ بات اٹھے گی۔ اب مسلمان بیدار ہو چکا ہے، مسلمان خواب غفلت سے جاگ چکا ہے، ہر مسلمان اپنے اپنے گھروں پر پیس پارٹی کا جھنڈا لگا لیا ہے، وہ بیدار ہو چکا ہے، وہ جاگ چکا ہے، اور اپنی پارٹی کو اس نے پہچان لیا ہے، اپنی اقتدار کو پہچان لیا ہے۔ اللہ کی قسم اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو آپ کو باعزت ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، آپ کا مقام بڑھ جائے گا، آپ کا مرتبہ بڑھ جائے گا، اور وہی لوگ آپ کے پاس آئیں گے، منت و سماجت کریں گے، گھٹنا ٹیک کر کے کہیں گے ہمیں ڈاکٹر محمد ایوب سے بات کرا دو، ڈاکٹر ایوب سے میری ملاقات کرا دو، آنے والا چناؤ ہم ڈاکٹر محمد ایوب سے مل کر کے لڑنا چاہتے ہیں۔ یہ بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آسان کام ہے کہ نہیں؟ کر سکتے ہو کہ نہیں؟ لیکن ایک شرط میری ہے، جب بھی جھنڈا لگانا تو یہ سوچ کے نہ لگانا کہ ڈاکٹر محمد ایوب کا جھنڈا، پیس پارٹی ڈاکٹر محمد ایوب کی پارٹی، یہ سوچ کر نہیں، دل میں یہ ارادہ ہو، عزم مصمم یہ کر لو کہ پیس پارٹی میری اپنی پارٹی ہے، اور یہ جھنڈا میری علامت ہے، میری نشانی ہے، میرا جھنڈا ہے، یہ میرا علم ہے، یہ میری پہچان ہے۔ اس ارادے کے ساتھ اپنے اپنے مکانوں کے چھتوں پہ جھنڈا لگا لینا، اور ملت کا ہر فرد اپنے آپ کو ڈاکٹر محمد ایوب سمجھ کر کے وہ جھنڈا لگائے، اور پیس پارٹی کو اپنی پارٹی سمجھ کر کے جھنڈا لگائے۔ اللہ کی قسم انقلاب آنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، بدلاؤ آنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، انقلاب آ کے رہے گا، آپ کی عزت بڑھ جائے گی، آپ کا وقار بڑھ جائے گا۔ اگر آپ لوگوں نے یہ کام کر لیا تو کر سکتے ہیں؟ کرو گے؟ اللہ اس کے رسول کا واسطہ میرے بھائیوں کام کر لو تاکہ آپ سربلند ہو جاؤ، آپ کی عزت بڑھ جائے، آپ کے وقار بڑھ جائے۔ اگر آپ لوگوں نے جھنڈا لگا لیا تو کسی کی مجال نہ ہوگی کہ آپ کے مدرسوں کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں، کسی کی ہمت نہ ہوگی کہ مسجد کے اندر آ کر کے اس کی کھدائی یا اس کو توڑنے کی بات کرے۔ صرف جھنڈے کی یہ طاقت بتا رہا ہوں، یہ جھنڈا اگر آپ لوگوں نے اپنے اپنے گھروں پر لگا لیا تو آپ کی عزت بھی بڑھ جائے گی۔ آج جو داڑھی اور ٹوپی والوں سے تعصب بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، آتنکوادی کہتے ہیں، کل وہی لوگ آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، آپ کو خود کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو اپنی جگہ پر بٹھانے پر وہ مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن شرط ہے یہ کام اگر آپ لوگوں نے کر لیا تو بدلاؤ آ کے رہے گا۔ کرو گے؟ سب کرو گے نا انشاءاللہ؟ بس انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔